नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 146 से आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो पहचानते हैं उन्हें जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यालमून, और बेशक एक गिरोह उनमें से छुपाता है हक़ को जानबूझकर। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, ये हक़ है तेरे रब की तरफ से तो हरगिज़ ना बन जाना शक करने वालों में से। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब का जिक्र किया कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। ये अरब का मुहावरा भी है कि जिस चीज़ को आदमी यकीनी तौर पर जानता हो और उसके मुतालिक कोई शक और शुबा ना रखता हो, उसे यूँ कहते हैं कि वो उस चीज़ को ऐसे पहचानता है जैसे अपनी औलाद को पहचानता है। यानी जिस तरह उसे अपने बच्चों के पहचानने में कोई शुबा नहीं होता, इसी तरह वो उस चीज़ को भी बग़ैर किसी शक के यकीनी तौर पर जानता है। यहूदियों और ईसाइयों को हकीकत में वो सबको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। इसके बरक्स बैतुल मुक़द्दस को तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1300 बरस बाद तामीर किया और उन्हीं के ज़माने में किबला करार पाया। तो इस तारीख़ी वाक़े में उनके लिए ज़रा सी भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं थी। फिर आप देखें तो ये कहना है कि वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। अब बेटों को बंदा सैकड़ों भी हों तो उनमें अपने बच्चों को पहचानता होता है। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों में से थे, यहूदियों के सरकर्दा लोगों में से, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे दरियाफ़्त किया कि इसमें जो यारिफूनहु में जो मार्फत बयान की गई है उसकी क्या शान है। उन्होंने फरमाया कि ए उमर, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बग़ैर किसी शक के पहचान लिया, और मेरा हुज़ूर को पहचानना अपने बेटों के पहचानने से बदरजा ज़्यादा वाज़े और साफ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये कैसे? उन्होंने कहा कि ऐसा यकीन किस तरह से हो सकता है औरतों का हाल के बारे में, क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि हुज़ूर अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल है। उनके औसाफ तो अल्लाह ने हमारी किताबों में तौरात में बयान फरमाए। तो बेटे की तरफ का यकीन तो औरत की तरफ जाता है और औरतों का कतई हाल किस तरह मालूम हो सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका सर चूम लिया। इससे पता चलता है कि दीन की मोहब्बत में पेशानी चूमना भी जायज़ है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया कि वो आपको पहचानते हैं ए महबूब, क्योंकि उनकी किताबों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक, आपके औसाफ मुबारक, आपकी सिफ़ात, आपके मोजज़ात, यहाँ तक कि किबला की तब्दीली का वाक़या भी बयान कर दिया गया था कि यूं कि कोई उसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं थी। अब यहाँ ये भी कहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना कि अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, ये हक़ है तेरे रब की तरफ से, कि अब जो यहूदी और मुनाफिकीन क्या कर रहे थे, इतराज़ात कर रहे थे, सादा लोग मुसलमानों को बार बार शक और शुबे में डालते, अपने मकर से, अपने फ़रेब से, अपनी बातों के उलझाव से। तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसमें ऐसी क्या बात है। मुसलमानों से पहले भी जितनी उम्मतें गुजरी सबके लिए एक एक समते इबादत थी। तो अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब के हुक्म के मुताबिक खाना काबा को किबला मुकर्रर कर दिया तो इसमें ऐसी क्या अनोखी बात है। बल्कि अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था कि काबा जिसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस हाथों ने तामीर किया, अब मिल्लत इब्राहीमी के असल अलम बरदार और नस्ल इस्माईल के नबी का किबला भी उसे बना दिया जाए। तो फरमाया फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। अब आम मुसलमानों को कहा जा रहा है कि उनकी बातों की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही शक शुबे में आने की ज़रूरत है। वो जो बात कर रहे हैं वो वैसी ही बात है, क्योंकि उनको कोई बस नहीं चल रहा कि वो मुसलमानों को गुमराह कर दें। अब फिर फरमाया वालिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिया फस्तबिकुल खैरात, हर कौम के लिए एक समत मुकर्रर है, बस आगे बढ़ जाओ दूसरों से नेकियों में। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाह, तुम कहीं भी हो ले आएगा अल्लाह जमीअन तुम सबको। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
اب فرمایا کہ یہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اور اس سے پہلے کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے. دیکھیں اب یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ ہر قوم کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا جاتا تھا، تو ویسے اس کو اوورآل اس کی جامعیت اور عالمگیریت کو دیکھیں تو ہر ایک کے لیے قبلہ توجہ ہے. کعبہ سمت ہے ایک توجہ کی، مقصود توجہ نہیں ہے. مقصود ذات تو فقط اس اللہ کی ہے، مطلوب بھی وہی، محبوب بھی وہی. تو اے مسلمانوں، اے طالبان حقیقت، اے طالبان معرفت، تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو مگر تمہارا قلب، تمہارا دل اس صاحب قبلہ کی طرف متوجہ ہو. مادی قبلہ سے سفر کرو اس روحانی قلبی قبلہ کی طرف، تاکہ تمہارے ہر عمل درست سمت میں ہو جائے. تو ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس کے لیے توجہ جدا ہو جاتی ہے. ہر روح کا، ہر ایک دل کا ایک مہراج ہے، ایک قبلہ ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے. اور خاص طور پر جو راہ حق کے مسافر ہوں، وہ پاکیزہ روح رکھتے ہوں، ارواح قدسیہ کے لیے ارواح انوار صفات کا قبلہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی انوار اور تجلیات اترتی ہیں اور وہ سمت متوجہ بھی رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. ہوا مولیہ یعنی وہ اسی کی طرف منہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روح جو معرفت کے اس سفر میں ہے وہ جذب اور عشق کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتی ہیں. پھر حسب حال الوہیت اور سمدیت کے خزانوں سے انہیں عطا کیا جاتا ہے. ان کے لیے معرفت، انوار، تجلیات، ان کے لیے مختلف احوال، مختلف مشاہدات ان کو عطا کیے جاتے ہیں. تو ساری روحیں الگ الگ چشموں سے شراب عشق و معرفت پیتی ہیں اور اپنی اس سرشاری کے ساتھ، اپنی اس مستی کے ساتھ اس سفر پر گامزن رہتی ہیں. بعض کی سرشاری اصول مقامات کے حوالے سے ہوتی ہے، بعض کی ایسی کہ وہ جمال حق میں گم ہوتی ہیں، اسی کو دیکھتی ہیں، اسی کو چاہتی ہیں، اسی کے اس حسن میں، اس کے جلووں میں گم رہتی ہیں. تو یہ اہل محبت اور معرفت کی باتیں ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اب اسے ظاہری حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو بات تو یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو نیکیوں میں، یعنی وہ ازلی اور ابدی نیکیاں جن پر سارے متفق ہیں، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ نیکیاں ہیں، تو ان کو عملی جامہ پہنانے میں ایک دوسرے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کرو. لیکن یہ کام مشکل ہے، اس میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، خواہشوں کا خون کرنا پڑتا ہے، اپنی نظریات، اپنی سوچ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس اللہ کی تابع ہونا پڑتا ہے، جو اللہ حکم دے اسی پر چلنا پڑتا ہے، اور وہ ان کے بس کا روگ نہیں تھا. پھر فرمایا کہ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، یاد رکھو تم سب کو اللہ ایک دن جمع کرے گا، یعنی تم سب کو روز محشر جمع ہونا ہے، سارے جہاں والے اس میں جزا اور سزا کے لیے آئیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کا قادر ہونا ہر لحاظ سے ہے، ہر جہت سے ہے، ہر طرح سے ہے. پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کرے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں فرمایا کہ جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، جہاں سے بھی باہر نکلنے سے مراد یہ کہ سفر کے لیے نکلیں یا آپ مقیم ہو، آپ کسی بھی انداز سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں. اب مسجد الحرام کی طرف کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف توجہ کریں، قبلہ کو اسی کو مقرر کر دیں، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. اہل کتاب اور اگر مشرکین کا دیکھا جائے تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے گویا کہ تو وہ اعتراض کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا اور تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے، تو وہ حق بجانا ہوں گے کہ یہ وہ نبی ہی نہیں کہ جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی. مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی ہونے کا اور ان کے قبلہ کو قبلہ بھی نہیں سمجھتے. تو اس لیے یہ جان لینا چاہیے. فرمایا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو، کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر لوگوں کو موقع ملے گا. اور فرمایا کہ اللہ بے خبر
نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف، دور ہو نزدیک ہو، سفر میں ہو مقیم میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں بار بار اس کا حکم آ رہا ہے، بار بار اس لیے بھی آ رہا ہے کہ کعبے کا قبلہ متعین کیا جانا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا کر دیا گیا جو ان کی توجہات اور عبادات کا مرکز ہو، تاکہ رنگ، زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کے باوجود دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ایک قوم ہے، اس کی مرکز توجہ ایک ہے، اس کا مقصد حیات ایک ہے۔ نیز تحویل قبلہ میں اس بات کی طرف بھی صاف صاف اشارہ کر دیا گیا کہ اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی ہے، اور یہ سرفرازی اور یہ شرف بذات خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے اب کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمان جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنا رخ اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش، جس کا ابھی میں نے ذکر بھی کیا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کریں ان سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو نہ ڈرو تم ان سے بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر اور تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو تم سے کریں گے اس طرح کے اعتراضات، مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مت ڈرو، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے ماننے والے ہو، فاخشونی، بس مجھی سے ڈرو۔ جس کے اندر خشیت آ جاتی ہے، جس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اس کو دنیا سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خشیت ایسی چیز ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہوں سے روک لیتی ہے۔ تو اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں حوالوں سے سنور جاؤ تم، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ پورا کر دوں اپنا انعام تم پر۔ اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو اب تمہیں دی گئی ہے کہ تمہیں اقوام عالم کا رہنما اور پیشوا بنایا جائے، تمہیں نوع انسانی کو نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت دی جائے۔ یہ منصب اس امت کو دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور انعام کی تکمیل ہو گئی۔ تو یہ تحویل قبلہ کا یہ واقعہ اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، اس لیے تمہیں ہر حال میں اللہ کی پیروی کرنی ہے، اسی سے ڈرتے رہنا ہے۔ ناشکری اور نافرمانی کرنے سے یہ منصب چھن جاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا۔ اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔ پھر دیکھیں تو روز محشر بھی اس امت پر انعامات کی بارش ہوگی، اور دنیا دیکھ رہی ہوگی وہ جنت کی نعمتیں، وہ بھی سب اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، اور راہ راست پر ہونا بذات خود فلاح و کامیابی لاتا ہے، وہ فوز و فلاح دائمی اور ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 150 تک بار بار 15 مرتبہ تحویل قبلہ کے حکم کی تصریحات، تاکیدات بار بار تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو ایک ہی حکم کا ایک ہی مقام پر مختلف طریقوں سے آنا، یہ اس واقعے کے علاوہ اور اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ آیت کا آغاز جیسے دوسرے پارے سے ہوتا ہے، وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، اور آخری آپ 150 میں دیکھیں تو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یہ بار بار 15 بار تصریح اور تاکید کیوں؟ ایک مرتبہ حکم دینے سے بھی وہ حکم تو آ سکتا تھا، لیکن یہ سارا تکرار مضمون محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیلی قبلہ کی شدید آرزو میں اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ نے تقلب، وہ کہتے ہیں بار بار پلٹنے کو، تو اس سے پہلے بھی دشمنوں کے تانے سنتے آئے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی دلجوئی، آپ سے اظہار محبت کی خاطر بار بار اس حکم کو دہرایا، تاکہ ہر بار تحویل قبلہ کا حکم سن کر محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسکین ملے، آپ کی طبیعت میں خوشی پیدا ہو، آپ کی شدت آرزو کا خوب اکرام کیا گیا، اور اپنوں پرایوں سب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کمال محبت کا
اظہار کیا، یہ اہل محبت اور اہل عارفی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مگر یہاں ہمیں ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبیت کبریٰ کے اس درجے پر فائز ہیں کہ ان کی غلامی سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، ان کی پیروی سے، ان کے احکامات پر چلنے سے، ان کے ساتھ محبت کے اظہار سے۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے قبلہ کو مقرر کر دیا ہے، تو ہمیں اس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، مگر اپنے مقصود سے ہرگز نہیں ہٹنا۔ نماز کیا دیتی ہے؟ ایک ایسا جوہر، ایک ایسا سکون عطا کرتی ہے جو مسلسل ایک نیکی کے عمل سے ایک مومن کو عطا ہوتا ہے، لیکن وہ جوہر، وہ لذت، وہ سکون بھی مقصود نہیں ہونا چاہیے بندگی کا۔ مقصود وہ ذات حق ہے، مقصود اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا اور خوشی ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں اٹھتے بیٹھتے ہر جائز نیک کام کرتے ہوئے اس کو دہراتے رہا کریں کہ انا ارید وجہ کا، کہ اے اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، تیری خوشی چاہیے، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔